अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जा रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुनाने लगी हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दायमी निजात। तो चलें शुरू करते। मौसम के तेवर सुबह ही से खासे ख़तरनाक नज़र आ रहे थे। आसमान गोया आग बरसा रहा था। ऐसा महसूस होता था सूरज सवा नेज़े पर उतर आया हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले माए मई को इतना झुलसा देने वाला कभी नहीं देखा था। मैं अदालती मसरूफियात को निपटाने के बाद अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी शबाना ने इंटरकॉम पर बताया, सर मिसेस फरजाना काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही हैं। क्या तुम उस खातून का जिक्र कर रही हो जो वेटिंग रूम में बैठी है? जी सर, वही। ठीक है, उन्हें मेरे पास भेज दो। जब मैं अपने ऑफिस में दाखिल हुआ था तो चैम्बर की तरफ बढ़ते हुए मैंने एक खातून को इंतज़ार गाह में बैठे देखा था। यकीनन वही खातून मिसेस फरजाना थी। किसी सयाने ने बहुत ठीक कहा है कि मौत और गाहक का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। ये किसी वक्त और कहीं से भी वारिद हो सकते हैं। सो मैं कह सकता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स का भी कोई भरोसा नहीं था। कभी तो वेटिंग रूम में बकौल किसे दिल धरने की जगह नहीं होती थी। कभी इक्का दुक्का क्लाइंट्स बैठे दिखाई देते थे और कभी यही इंतज़ार गाह भाएं भाएं करती नज़र आती। बहरहाल क्लाइंट, गाहक और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और खुदा कब किस पर कितना मेहरबान हो जाए इस बारे में कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। थोड़ी देर के बाद फरजाना नामी वो औरत मेरे सामने मौजूद थी। मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा 30 के आसपास कायम किया। वो मतनासिब बदन की मालिक एक दराज कामत औरत थी। उसे इंतहाई खूबसूरत नहीं कहा जा सकता था। बहरहाल वो मुनासिब खदोखाल की मालिक और खुश शक्ल औरत थी। वो खासी परेशान नज़र आती थी। रस्मी अलेक्स लेक के बाद मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा और खालिस्तन पेशा वराना लहजे में पूछा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम फरजाना है। आप किस किस्म के वकील हैं? उसका यह सवाल मुझे बड़ा अजीब लगा। ताहम मेरे तजर्बे में यह आया था कि आपके सामने बैठा हुआ क्लाइंट किसी वक्त कोई भी सवाल कर सकता था और उसकी परेशानी या ज़रूरत के पेश नज़र आपको उसके सवाल का कोई ना कोई जवाब भी लाजमन देना पड़ता है। सो मैंने मिसेस फरजाना के इस्तफसार के जवाब में उल्टा उसी से पूछ लिया, आपकी नज़र में वकला की कितनी इकसाम होती हैं? मेरे लहजे की संजीदगी के पेश नज़र वो झीप गई। जल्दी से सूरत हाल को संभालते हुए बोली, जी मेरा मतलब यह था कि आप किस किस्म के केस डील करते हैं? हर किस्म के। आपको किस किस्म का केस करवाना है? निजात का केस, जान छुड़ाने का केस। वो सपाट लहजे में बोली, मैं कुछ समझा नहीं फरजाना साहिबा, आप किस से जान छुड़ाना चाहती हैं? अब्बासी से। कौन अब्बासी? मसूद अब्बासी। आप मसूद अब्बासी की क्या हैं और जान छुड़ाने के असबाब क्या है? मिसेस फरजाना ने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मुझे बताया कि मसूद अब्बासी उसका शौहर था। उन दोनों की शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था और इस मुख्तसर से अरसे के दौरान फरजाना को मसूद अब्बासी से शदीद नफ़रत हो गई थी। बात के अख्तिताम पर उसने फैसला कुन लहजे में कहा, मैं अब्बासी से तलाक लेना चाहती हूँ। गोया आप मसूद अब्बासी से खुला हासिल करने का इरादा रखती हैं। तलाक हो या खुला एक ही बात है। एक बात नहीं है फरजाना साहिबा, इसमें बड़ा फ़र्क है। मसलन क्या फ़र्क है? जब कोई मर्द अपनी शरीकी हयात से अलहदगी इख्तियार करना चाहता है, उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लेता है तो उसे तलाक कहा जाता है। इसके बरअक्स जब कोई औरत अपने शरीकी हयात से निजात हासिल करने का फ़ैसला कर लेती है तो वह अदालत के ज़रिए अपने शौहर से खुला का मुतालबा करती है। मेरे ख़्याल में आपका मामला खुला का है। जी आप कानून के माहिर हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरा केस तलाक के ज़ुमरे में आता है या खुला के खाने में फ़िट होता है। मैं तो बस उस कमीने अब्बासी से निजात चाहती हूँ। बेशक आपका फोकस निजात पर है,
لیکن جب آپ مجھے اپنا وکیل مقرر کر رہی ہیں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ خلا اور طلاق کے حوالے سے ایک اہم قانونی نقطے سے آپ کو آگاہ کر دوں۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے الگ ہونے کے لیے عدالت کے ذریعے خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو اسے حق مہر اور بعض دوسری مراعات جو طلاق کی صورت میں اسے حاصل ہوتی ہیں ان سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے نجات کے۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ لگ بھگ 1.5 سال۔ بچے وغیرہ؟ اللہ کا شکر ہے وکیل صاحب، عباسی سے ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ انسان بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ جب بے اولاد ہوتا ہے تو صاحب اولاد بننے کے لیے 100 جتن کرتا ہے۔ ڈاکٹری علاج کے علاوہ پیروں فقیروں، ٹوٹکے بازوں اور طرح طرح کی راہیں سجانے والوں کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مراد کے لیے منت، خوشامد اور التجائیں کرتا ہے۔ اور کبھی اس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنی اس محرومی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جیسا کہ فرزانہ کر رہی تھی۔ بہرحال زندگی کی کہانی بھی کسی پہیلی کی مانند ہے۔ فرزانہ نے اولاد نہ ہونے کے سلسلے میں جو اللہ کا شکر ادا کیا تو اس خوشگوار بیزاری کے پیچھے اس کے وہ تلخ حالات تھے جن سے چھٹکارے کے لیے وہ میرے پاس آئی تھی۔ میں نے کہا، آپ مجھے ان حالات سے تفصیلاً آگاہ کریں جن کی روشنی میں آپ خلا حاصل کرنے پر مجبور ہوئی ہیں اور یہ مجبوری آپ کو میرے پاس لے آئی ہے۔ حالات کی روشنی میں نہ کہیں وکیل صاحب، میں جو کچھ بھی چاہ رہی ہوں وہ میرے گھریلو حالات کی تاریکی میں ترتیب پایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ بہرحال آپ مجھے ان حالات سے آگاہ کریں۔ اس نے سر ہلایا اور شروع ہو گئی۔ فرزانہ کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ فرزانہ کا باپ اشفاق احمد لگ بھگ 5 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کی موت حرکت قلب بند ہو جانے سے واقع ہوئی تھی۔ وہ اپنے ایک دوست آفتاب حسین کے ساتھ مل کر پراپرٹی کا بزنس کرتا تھا۔ پارٹنر آفتاب نے نہایت ہی صفائی کے ساتھ اسے دھوکہ دیا اور کم و بیش 8 لاکھ کی رقم خرد برد کر کے کہیں غائب ہو گیا۔ آج سے 40 سال پہلے 8 لاکھ بہت بڑی رقم شمار ہوتی تھی۔ اب آج کل کے لگ بھگ 1 کروڑ روپے سمجھ لیں۔ اشفاق یہ جھٹکا برداشت نہ کر سکا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ فرزانہ اپنی والدہ اور بہن بھائی کے ساتھ فیڈرل بی ایریا کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں کہ اس کے والد کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا تھا۔ فرزانہ سے چھوٹی ایک بہن ندرت اور ایک بھائی عرفان تھا۔ عرفان اس وقت میٹرک میں تھا۔ ندرت نے پچھلے سال اپنا گریجویشن مکمل کر لیا تھا اور اب ایک پرائیویٹ کمپنی میں بطور ٹائپسٹ جاب کر رہی تھی۔ جب تک اشفاق احمد زندہ تھا گھر کی کسی فرد کو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہونے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ پراپرٹی کا کام ماشاءاللہ ایسی خوبی کے ساتھ چل رہا تھا کہ گھر میں کوئی مالی مسئلہ نہیں تھا۔ اسی بزنس سے اس نے اپنا ذاتی گھر بھی بنا لیا تھا۔ اشفاق کے انتقال کے بعد فرزانہ کی والدہ روحی بانو کو فکر ہوئی کہ اب گھر کا معاشی نظام کیسے چلے گا۔ اشفاق نے جس آفس میں پراپرٹی کا بزنس جما رکھا تھا وہ کرائے کا تھا، بس وہاں کا فرنیچر اشفاق کی ذاتی ملکیت تھا۔ آفتاب نقدی کی صورت میں سب کچھ سمیٹ کر فرار ہو چکا تھا۔ اس لٹی پٹی دکان کو چلانا روحی بانو کے بس میں نہیں تھا، نہ ہی فرزانہ کو اس کام کا کوئی تجربہ تھا۔ لہٰذا گھریلو معیشت کی گاڑی کو دھکا دینے کے لیے فرزانہ کو گھر سے باہر قدم رکھنا پڑا۔ باہر تو وہ پہلے بھی آتی جاتی تھی لیکن اب کی دفعہ اسے روزگار کے اصول کی خاطر باہر نکلنا پڑا۔ وہ MA کر چکی تھی، لہٰذا تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے ایک انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں ملازمت مل گئی۔ مسعود عباسی سے اس کی پہلی ملاقات اسی کمپنی کے آفس میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے کسی دوست کے کلیم کیس کے سلسلے میں انشورنس کمپنی کے مذکورہ دفتر کے چکر کاٹتا رہتا تھا۔ اس کا دوست چونکہ انگوٹھا ٹیک اور شہری ماحول سے قطعی نابلد تھا، لہٰذا عباسی اس کی رہنمائی اور مدد کے لیے ساتھ آتا تھا۔ اس شخص کو کلیم حل کرنے میں کتنا وقت لگا اور اس دوران کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑا وہ ایک الگ داستان ہے۔
ان واقعات میں خاص بات یہی ہے کہ 5-6 ماہ کے اس عرصے میں فرزانہ اور مسعود عباسی کے درمیان اچھی خاصی شناسائی پیدا ہو گئی تھی۔ عباسی نے مختلف مواقع پر تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور ظاہر ہے اگر بہت نہیں تو کم از کم فرزانہ نے بھی اسے اپنے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ فرزانہ کے مطابق مسعود عباسی مہراب پور کا رہنے والا تھا۔ اس کی فیملی کے باقی تمام افراد ادھر مہراب پور ہی میں تھے، وہ کراچی میں اکیلا تھا، یعنی دوست تو بہت تھے مگر کوئی قریبی رشتہ دار یہاں موجود نہیں تھا۔ بقول عباسی پیشے کے اعتبار سے وہ ایک وکیل تھا اور طارق روڈ کے کمرشل ایریا میں کرائے کے ایک فلیٹ میں اس کی رہائش تھی۔ فرزانہ نے مجھے بتایا کہ اس دوران میں عباسی 2-3 مرتبہ اس کے گھر بھی آیا تھا اور اپنی باتوں سے اس نے روحی بانوں پر ایسا جادو کیا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے بس اسی کا نام پکارنے لگی۔ اس نوعیت کے تعلقات کا بالآخر جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، فرزانہ کے سلسلے میں بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ جب عباسی نے دیکھا کہ اس گھر میں اس کی خوب آؤ بھگت ہونے لگی ہے اور سب اس کو اہمیت دیتے ہیں، تو اس نے اپنے من کی بات روحی بانوں کے سامنے رکھ دی۔ آنٹی، آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ کوئی ایسی پیچیدہ فرمائش نہیں تھی کہ روحی بانو اسے سمجھ نہ پاتی۔ اسے عباسی میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ عمر میں فرزانہ سے کم و بیش 10 سال بڑا تھا، اور یہ کوئی عیب نہیں تھا۔ علاوہ ازیں وہ ایک پڑھا لکھا اور برسر روزگار شخص تھا۔ روحی بانو ایک ماں تھی اور اپنے فرائض کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اشفاق احمد کے انتقال کے بعد اسے ایک ماں ہی نہیں بلکہ باپ بن کر بھی اپنی اولاد کے معاملات کو دیکھنا تھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر بیٹیوں کی شادی کی تھی۔ عرفان کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ یہ تو مرد ہے، میں زندہ نہ بھی رہی تو یہ خود ہی اپنی شادی کے معاملے کو دیکھ لے گا۔ عباسی صاحب، روحی بانو نے مسعود عباسی کی بات کے جواب میں کہا، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، پھر سوچنے والی کون سی بات ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ آپ میرے دیکھے والے ہیں، لیکن پھر بھی سوچنے اور سمجھنے والی بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے تو مجھے فرزانہ کی مرضی معلوم کرنا ہے، پھر آپ کے گھر والوں کی رضامندی اور شمولیت کو بھی یقینی بنانا ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ آپ کا اندازہ درست ہے، لیکن میں نے جن امور کا ذکر کیا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ میرے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، باقی سب معاملات سے میں بخوبی نمٹ لوں گا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ فرزانہ کو رضامند کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے، کیا آپ کے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جائیں گے؟ مہراب پور والا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اپنے گھر والوں کو راضی کرنا میرے ذمہ ہے۔ اچھی بات ہے، اگر تمام معاملات بخیر و خوبی طے پا جاتے ہیں تو پھر بھی میری 2 شرائط ہوں گی۔ کیسی شرائط؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ شادی کے بعد فرزانہ کراچی ہی میں رہے گی۔ میرا مطلب ہے آپ دونوں کو کراچی ہی میں رہائش اختیار کرنا ہوگی۔ مہراب پور آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقلاً وہاں ڈیرا لگانے کے حق میں نہیں ہوں میں۔ میری اپنی بھی یہی خواہش ہے کہ شادی کے بعد کراچی ہی میں زندگی گزاروں، لہٰذا آپ کو اس سلسلے میں تو فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اب آپ اپنی دوسری شرط بتائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد فرزانہ جاب نہیں کرے گی۔ اس بات کا فیصلہ ہم فرزانہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس کی مرضی ہوگی تو جاب جاری رکھے گی، اور اگر دل نہیں چاہے گا تو چھوڑ دے گی۔ آئندہ 1 ماہ تک عباسی اور گھر کے دیگر افراد کے بیچ مختلف قسم کے مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا، پھر سب کچھ طے پا گیا۔ یہ طے ہو گیا کہ فرزانہ اور عباسی کی شادی ہو رہی ہے۔ ان دونوں کی رضامندی، فرزانہ اور روحی بانو کی رضامندی ہی کافی تھی۔ ندرت اور عرفان تو ہر معاملے میں ان کے ساتھ تھے۔ بالکل آخری مرحلے پر روحی بانو نے عباسی سے پوچھا، آپ کے گھر والوں کی شادی میں شرکت کس طرح ہوگی؟ پورا خاندان تو کراچی نہیں آ سکے گا، میں اپنے والدین کو اور چند قریبی رشتہ داروں کو یہاں بلا لوں گا۔ روحی بانو عباسی کی تجویز سے مطمئن ہو گئی، حالانکہ اصولی طور پر اسے ان حالات سے مطمئن ہونا چاہیے تھا۔ وہ عباسی کے خاندان والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، ان میں سے کسی ایک فرد سے بھی کبھی نہیں ملی تھی۔ شادی بیاہ کا معاملہ کوئی
ہنسی کا کھیل نہیں ہوتا۔ کم از کم شادی کی بات پکی کرنے سے پہلے عباسی کے والدین سے 1-2 ملاقاتیں کرنا بہت ضروری تھا، لیکن روحی بانو نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ عباسی نے جو بھی کہا اس نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ یہی حال فرزانہ کا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق فرزانہ اور عباسی کی شادی ہو گئی۔ عباسی کی طرف سے اندرون سندھ کے 8-10 خواتین و حضرات بھی اس شادی میں عباسی کے قریبی رشتہ داروں کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ سب کچھ امن و سکون سے انجام پایا اور فرزانہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر عباسی کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ اندرون سندھ سے آنے والے لوگ اسی روز واپس چلے گئے۔ یہ حقیقت بہت بعد میں کھلی کہ وہ لوگ اندرون سندھ سے آئے تھے اور نہ ہی ان کی عباسی سے کسی قسم کی رشتہ داری تھی۔ یہ تمام افراد کراچی کے رہائشی تھے جنہیں وہ خانہ پوری کے لیے پکڑ لایا تھا۔ ان کا شمار عباسی کے جان پہچان والے لوگوں میں ہوتا تھا۔ جب یہ راز سامنے آیا اس وقت تک پلوں کے نیچے اور اوپر سے بہت سا پانی گزر چکا تھا۔ یہ شادی کے 1 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ فرزانہ نے اپنے آفس سے 1 ماہ کی چھٹی لے رکھی تھی جو اب ختم ہو گئی تھی۔ اس 1 ماہ کے دوران میں فرزانہ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ وہ آفس جا کر اس جاب کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہہ دے گی۔ لہٰذا جب عباسی نے اس سے ڈیوٹی کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، کام آپ کرو گے اور میں صرف گھر سنبھالوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے اس فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں، لیکن یہ کہ اگر تم اس جاب کو جاری رکھتی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں ایسے کون سے بکھیڑے ہیں جو تمہیں سنبھالنا پڑ رہے ہیں؟ نہ ساس سسر ہیں، نہ دیور اور نندے، اور نہ ہی ابھی ہمارے بچے ہوئے ہیں جن کی خاطر تمہیں گھر کو وقت دینا پڑے۔ اگر ابھی ہمارے بچے نہیں ہیں تو آخر ایک دن ہو بھی جائیں گے۔ لیکن مجھے تم سے ایک شکایت ہے عباسی۔ کیسی شکایت؟ ہماری شادی کو 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک مجھے مہراب پور لے کر گئے ہو اور نہ ہی میری سسرال میں سے کوئی یہاں آیا ہے۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے؟ ہماری شادی کے موقع پر آپ کی طرف سے جو لوگ شریک ہوئے تھے میں تو اب ان کی شکلیں بھی بھول گئی ہوں۔ اس دن کے بعد سے تو انہوں نے کبھی پلٹ کر ہماری خبر ہی نہیں لی۔ مجھے اپنے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے نا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں نے کسی خاص وجہ سے تمہیں اپنے گھر والوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ کہیں تمہارا اشارہ امی کی شرط کی طرف تو نہیں؟ وہ تو انہوں نے مستقل طور پر کراچی میں رہائش اختیار کرنے کی شرط لگائی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ مجھے کبھی مہراب پور لے کر ہی نہیں جائیں گے، یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تو پھر ہم کب چل رہے ہیں مہراب پور؟ میں نے تو جاب چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کر ہی لیا ہے، اور تمہارے ساتھ نوکری والا کوئی بکھیڑا ہی نہیں۔ کیسوں کی تاریخیں آگے پیچھے کر کے 2-4 دن کے لیے مہراب پور جانے کا پروگرام بنا لو۔ فرزانہ، یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ کیوں؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ ہمارے مہراب پور جانے میں ایسی کون سی رکاوٹ حائل ہے۔ میں بتا دوں گا۔ کب؟ بہت جلد۔ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے ضرور، جبھی تم نے کہا ہے کہ بعد میں بتاؤں گا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ اگر کوئی بات ہے تو ابھی بتانے میں کیا حرج ہے؟ تمہیں بتانا پڑے گا عباسی۔ آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ جب عباسی نے دیکھا کہ وہ کسی بھی طور ٹلنے والی نہیں تو گہری سنجیدگی سے بولا، دیکھو فرزانہ، اگر میں تمہیں مہراب پور لے گیا یا وہاں سے میرے گھر والے یہاں آنے لگے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیسی گڑبڑ؟ تمہارے گھر والے ہماری شادی میں تو شریک تھے، پھر ان کی آمد سے گڑبڑ کیوں ہوگی؟ بات یہ ہے فرزانہ کہ میں نے تم سے اور تمہارے گھر والوں سے ایک بہت بڑی حقیقت چھپائی تھی۔ اگر ہم مہراب پور گئے یا وہ لوگ یہاں آئے تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن کیسے؟ وہ لوگ میرے گھر والے اور دیگر رشتہ دار نہیں تھے۔ گھر والے نہیں تھے؟ پھر وہ لوگ کون تھے جنہوں نے تمہارے گھر والوں کی حیثیت سے ہماری شادی میں شرکت کی تھی؟ وہ یہیں کراچی کے رہنے والے تھے، میرے دوست احباب اور جاننے والے جو میری درخواست پر ہماری شادی میں شریک ہوئے تھے۔ تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا عباسی؟ یہ میری مجبوری تھی فرزانہ۔ کیسی مجبوری؟ میں اپنے گھر والوں کو کسی بھی قیمت پر اس شادی میں شامل نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی شمولیت کے بغیر تمہاری امی اس شادی کے لیے تیار نہ ہوتی۔
اس لیے مجھے چند جاننے والوں کی مدد سے وہ ڈرامہ رچانا پڑا تھا۔ یہ سب فضول باتیں چھوڑو، تم مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہاری ایسی کون سی مجبوری تھی کہ تم اپنی شادی میں گھر والوں کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ کون سی حقیقت ہے جو تم نے مجھ سے اور میرے گھر والوں سے چھپائی تھی؟ میں پہلے سے شادی شدہ تھا۔ کیا؟ ہاں، یہ سچ ہے فرزانہ۔ سلمیٰ کو میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ والدین نے زبردستی اس سے میری شادی کرا دی تھی۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ سچی محبت کرنے والے کبھی دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تم نے حقائق چھپا کر مجھ سے اور میری فیملی سے ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے عباسی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی۔ اگر میں یہ غلطی نہ کرتا تو تمہیں اپنا نہیں سکتا تھا۔ تم ہی بتاؤ، اگر میں تمہاری امی کو اپنے شادی شدہ ہونے کے بارے میں بتا دیتا تو وہ کبھی اس شادی پر راضی ہوتی؟ یقیناً نہیں۔ حقیقت بیانی کے بعد میرا اور میرے گھر والوں کا کیا رد عمل ہوتا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس وقت یہ انکشاف میرے لیے کتنا تکلیف دہ ثابت ہو رہا ہے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے عباسی۔ مجھے تمہارے دکھ کا بخوبی اندازہ ہے فرزانہ، لیکن میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری مجبوری تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اس عمل کی تلافی کروں گا، تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں تم بھلا کیا تلافی کرو گے؟ میں کبھی تمہیں مہراب پور نہیں لے کر جاؤں گا، اور نہ ہی کبھی سلمیٰ اور علی کو یہاں لے کر آؤں گا۔ بس میں خود ہی سال 6 مہینے میں مہراب پور کا ایک چکر لگا لیا کروں گا۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزاروں گا، پھر تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ سلمیٰ تو غالباً تمہاری پہلی بیوی کا نام ہے، اور یہ علی کون ہے؟ علی میرا بیٹا ہے، اس کی عمر 10 سال ہے۔ یعنی تمہاری اولاد بھی ہے؟ ہاں، علی میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ انسان کی شادی اپنی پسند سے ہو یا گھر والوں کی مرضی سے، لیکن شادی کے بعد میاں بیوی سے زیادہ اللہ کی مرضی چلتی ہے، اور یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض میاں بیوی کو ایک دوسرے کی شکل سے شدید ترین نفرت ہوتی ہے، اس کے باوجود ہر سال کا ایک نیا کیلنڈر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تم ان باتوں سے مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو عباسی۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ جب امی، ندرت اور عرفان کو اس بات کا پتہ چلے گا تو ان کے دل پر کیا بیتے گی۔ انہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر میری پہلی شادی والا راز ہم دونوں کے بیچ میں رہے تو اس میں خرابی کیا ہے؟ خرابی والی بات یہ ہے کہ اگر امی کو بعد میں اس حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوں گی۔ تو پھر تم ایسا کرو کہ اپنے گھر والوں کو سب کچھ سچ بتا دو۔ اس کا نتیجہ جانتی ہو؟ جانتا ہوں، اسی لیے تو اس حقیقت کو چھپانے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو۔ عباسی کے اس تو ٹوک انداز سے فرزانہ کو ایک دھچکا لگا، لیکن چونکہ وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی اس لیے اس نے عباسی کے رویے کا زیادہ اثر نہیں لیا۔ مجھے اس قسم کا کوئی شوق نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب میں اپنے گھر والوں کو اس ٹریجڈی کی خبر سنا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر یہ بات امی تک پہنچ گئی تو انہیں بہت صدمہ ہوگا۔ تم فکر نہ کرو فرزانہ، میں ہر دکھ پریشانی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم اسے میری مجبوری سمجھ کر معاف کر دو۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ فرزانہ نے بھی یہی سوچا کہ اس ایشو پر مٹی ڈال دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، لہٰذا بات آئی گئی ہو گئی۔ آئندہ دنوں میں عباسی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس سے جاب جاری رکھنے کے لیے کہا تو اس نے ٹال دیا، لیکن جب عباسی کے اصرار میں کمی واقع نہ ہوئی تو اس نے پلٹ کر پوچھ لیا، کیا آج کل پریکٹس ٹھیک نہیں چل رہی؟ بس ٹھیک ہی سمجھ لو، وہ زمینی انداز میں بولا۔ عباسی نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ ایک وکیل ہے اور سٹی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہے۔ وہ روزانہ صبح گھر سے نکل جاتا اور پھر رات کو واپس آتا۔ بعض کلائنٹس اس سے ملنے کے لیے گھر پر بھی آ جایا کرتے تھے۔ ایسا محسوس تو نہیں ہوتا تھا کہ اس کی پریکٹس اچھی نہ جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، فرزانہ نے کہا، میں اس سلسلے میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پتہ نہیں کیوں فرزانہ کو عباسی کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے اندر سے ایک صدا اٹھ رہی تھی کہ عباسی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ ان لمحات میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سٹی کورٹ جا کر عباسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔
تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا واقعی اس کے مالی حالات اتنے خراب ہو چکے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ فرزانہ کی نظر میں اپنا اعتبار کھو بیٹھا تھا۔ فرزانہ نے اس کی غلط بیانی کو درگزر کر دیا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، مگر وہ اس کی طرف سے مشکوک ہو گئی تھی۔ اب وہ اس پر اندھا اعتماد نہیں کر رہی تھی۔ آئندہ 10 روز میں فرزانہ نے اپنے شوہر نامدار کے بارے میں جو تحقیق کی، اس نے فرزانہ کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے نہایت ہی خفیہ انداز میں سٹی کورٹ جا کر عباسی کے بارے میں انتہائی رازداری سے معلومات حاصل کی اور گھر پر آنے والے افراد سے بھی موقع پا کر پوچھ گچھ کی۔ فرزانہ نے ماسٹرز کر رکھا تھا اور وہ ایک معروف انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ ہوشیار اور سمجھدار تھی، لہٰذا اس تحقیق سے نتیجہ اخذ کرنے میں اسے کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی اور یہ نتیجہ بہت ہی بھیانک اور بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔